सफर रहा। अब सुने बादशाह इस्लाम खलीफा इस्लाम हजरत अमीर माविया खालुल मुस्लिमीन, जो तमाम मुसलमानों के मामू जान हैं, मेरे सरकार की बीवी हजरत उम्मे हबीबा, तमाम मुसलमानों की माँ, उनके भाई हैं। मुझे आप बताएं उस रिश्ते से हजरत अमीर माविया हमारे मामू जान हुए कि नहीं हुए? मामू हुए ना। इसी कौम के अंदर कितने कुत्ते ऐसे हैं जो हजरत अमीर माविया के ऊपर भौंकते हैं, कितने कुत्ते ऐसे हैं जो हजरत अबू बकर उमर की जात पर भौंकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अभी हजरत ने कहा अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है वही अकीदा सबसे सही अकीदा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये राफजी, ये खारजी, ये नासबी, अबू बकर उमर पे भौंकने वाले कुत्ते, अमीर मुआविया पे भौंकने वाले, एक जुमला देता हूं, जहां अबू बकर उमर हैं, जहां मुआविया हैं, वहां दुरूदो सलाम जाते हैं। तुम जैसे भौंकने वाले कुत्तों की आवाजें नहीं जाती हैं, वहां दुरूदो सलाम जाते हैं। हजरत अमीर मुआविया खालुल मुस्लिमीन, आपके विसाल के बाद आपका बेटा यजीद तख्त पे बैठा। इसने सबसे पहले हमला जो किया, हजरत अल्लामा हसन ने जो लिखा है, इसका पहला हमला हजरत इमाम हसन पर हुआ। बीवी के जरिए उसे लालच दिया कि अगर तू इसका काम तमाम करेगी मैं तेरे साथ में निकाह करूंगा। यजीद ने उसे लालच दिया, उसने जहर मिला करके हजरत इमाम हसन को दिया। पहला हमला इमाम हसन पे हुआ। दूसरा हमला इसका आका हुसैन पे यूं हुआ, इसने वलीद जो मदीने का सूबेदार है उसे हुक्म दिया, ए वलीद हुसैन से बैत ले ले, इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये वो लोग हैं जो मौके का इंतजार करेंगे, लेकिन हुसैन शेर का बेटा है, ये मौके का इंतजार नहीं करेगा, जल्दी कर, इसका हाथ ले, इसकी बैत ले। इसने वलीद को हुक्म दिया। वलीद ने आका हुसैन को बुलाया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जाने से मना किया। समझ गए सरदार ने वफात पाई, यजीद तख्त पे बैठा है, फासिक व फाजिर है यजीद, बड़ा बड़े गुनाह करने वाला है यजीद। आका हुसैन हाथ को कटा तो सकते थे, लेकिन इसके हाथ में नहीं दे सकते थे। आपको रोका, कहा मुझे जाने दो। आप गए, वही मजबून पाया। उसने कहा सरदार ने वफात पाई, यजीद चाहता यह है कि आप बैत करें। आपने कहा मैं इससे बैत नहीं करूंगा, मेरी बैत अगर लेनी है सबको जमा किया जाए। मरवान पास में बैठा था। मरवान ने कहा इसको जाने मत दे, अगर ये चला गया तो न जाने कितनों के खून बहेंगे। मरवान ने जैसी इतना कहा तो आका हुसैन ने कहा था, मरवान तू क्या, तेरा बाप भी मुझे कत्ल नहीं कर सकता है, तुझमें कहा हिम्मत। इतना कह के आप आगे बढ़े। वो वक्त आ गया कि अब मदीना छोड़ना है, इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि मदीने के अंदर खून रेजी हो। हजरत उस्मान को जब वलवाइयों ने कत्ल किया, आप भी नहीं चाहते थे कि आका के मदीने में खून बहे। ये मदीने का अदब उन लोगों ने किया। आपने हुक्म दिया, भाई अब्बास अब हमें मदीना छोड़ के जाना है। ओ साहिब मुझे बताओ तो सही, कितने लोग तुम में से ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने अपने उस गांव को छोड़ा होगा जहां पे विलादत हुई हो, उस गांव को छोड़ा होगा जहां की गलियों में अपना बचपन गुजारा हो। गांव को छोड़ने के बाद में मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ इमामत करने के लिए आया, मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, मकान बनने लगा है, लेकिन खुदा की कसम अपना कस्बा होता है। आज भी अपने कस्बे की याद आया करती है मुझे, तो अपना कस्बा न्यूरिया हुसैनपुर याद आता है। लेकिन सोच, जब आका हुसैन ने अपने नाना का मदीना छोड़ा होगा, वो मदीना जिसमें आका हुसैन का बचपन गुजरा है, वो मदीना जहां पे आका हुसैन का बचपन गुजरा, खुदा की कसम जब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, क्या गुजरी होगी। एक सैयदजादा के नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने यूं हाथों को फैला के दुआ कर रहा है, ए मेरे नाना 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है। 3 दिन के फाके से वो एक सैयद साहब, एक पाकिस्तान के थे, एक साहब
تھے جو وہاں پہ لنگر کو لٹایا کرتے تھے. آپ نے بچے کے الفاظ کو سنا, بچے کے لب ہل رہے گئے. بچہ کہہ رہا تھا 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. آپ نے کہا تھا بیٹے 3 دن ہو گئے؟ کہا تھا ہاں 3 دن ہو گئے. بچے کا ہاتھ پکڑا, اس جگہ لے کر کے آئے گئے جہاں پہ لنگر کو لٹایا کرتے تھے. بچے کو بھر پیٹ کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد کہا تھا اے بیٹا اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ, تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی ہوگی, تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کرتی ہوں گی, تمہارے باپ تمہارا راستہ تکتے ہوں گے. تب بچے نے کہا تھا اے عالم صاحب, مائیں ان کی انتظار کرتی ہے جن کے سروں پہ ماؤں کے سائے ہوتے ہیں, بہنیں ان کی انتظار کرتی ہے جن کے سروں پہ بہنوں کا سایہ ہوتا ہے, بہنیں ان کی انتظار کرتی ہے جنہوں کے سروں پہ بہنوں کے آنچل ہوتے ہیں. کہا بیٹے بتا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس ننھی سی جان نے کہا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے اس دنیا کے اندر نہ میری ماں ہے, نہ میرا باپ ہے, نہ میری بہنیں ہے. کہا تھا سید زادہ کو اتنا مجھے معلوم ہے. تب عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے تم سید ہو آل رسول ہو, کئی دن ہو جاتے ہیں فاقے کرتے ہوئے, کسی سے مانگ کیوں نہیں لیتے ہو؟ تب اس سید زادے نے کہا تھا ہمارے لیے مانگنا جائز نہیں ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام کا روزہ ہے, میرے نانا کا روزہ ہے, اگر بھوک لگتی ہے نانا سے سوال کر دیتا ہو, میرے نانا کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں. بچے نے جیسی اتنا کہا تب عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے ہمارے ساتھ پاکستان چلو, لوگ تمہاری بڑی عزت کریں گے, لوگ تمہارا بڑا احترام کریں گے, لوگ تمہیں بڑے بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے, تم سید ہو آل رسول ہو, تمہیں بڑی عزت دی جائے گی. بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ پکڑا, اس جگہ لے کر کے آیا ہے گنبد خضرا کے سامنے لانے کے بعد کہا تھا اے عالم صاحب بتائیے تو سکی کیا تمہارے پاکستان کے اندر مجھے بتاؤ کیا کیا ملے گا؟ کہا تھا اچھی گاڑیاں ملیں گی, لوگ بڑا احترام کریں گے, لوگ بڑی عزت کریں گے. تب بچے نے کہا تھا کیا نانا کا گنبد خضرا ملے گا, کیا نانا کا مدینہ ملے گا؟ تب عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے اچھا کھانا ملے گا گنبد خضرا نہ ملے گا, اچھا پہننے کو ملے گا گنبد خضرا نہ ملے گا, لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے گنبد خضرا نہ ملے گا. بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ چھڑایا, چھڑانے کے بعد کہا تھا اے عالم صاحب دنیا کی دولت ہے یہ تمہیں مبارک ہو, نانا کا مدینہ ہمیں مبارک ہو. بچہ پیغام دے رہا تھا جینے کی طرف دیکھنا, مرنے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. خدا کی قسم یہ ایک سید زادہ ہے جس نے اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. اب کوئی سوچے جب آقا حسین نے اپنے نانا کا روزہ چھوڑا ہوگا کتنا درد رہا ہوگا. او آقا حسین کے نام پر تماشے کرنے والوں, ان کے نام پر مہندیاں رچانے والوں, اتنا آسان ہے کربلا کو بیان کرنا. احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ. تجھے لگتا کیا ہے کون سا ستم میرے آقا حسین نے برداشت نہ کیا, کون سا ظلم آقا حسین نے برداشت نہ کیا, اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا. اللہ اکبر, صرف مدینہ ہی نہیں چھوڑا تھا, حضرت سغرا, لوگ کہتے بیمار سغرا نہیں, حضرت سغرا بیمار نہیں تھی, حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار تھے. آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت سغرا کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد کہا تھا سغرا 7 محرم کی تاریخ آئے گی, تیرا بھائی علی اکبر تجھے لینے کے لیے آ جائے گا. آپ نے مدینہ چھوڑا, مکہ آ گئے. جب مکہ آئے نا تو کوفیوں نے خط لکھے. روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 خط لکھے گئے. کتنے؟ 18,000 خط. اور ان خطوں میں لکھا تھا حسین آپ آ جائیے. آپ اگر کوفہ نہ آئے, یزید تخت پہ بیٹھا ہے, قیامت کے دن آپ کے نانا سے کہیں گے نانا, اے حسین کے نانا, آپ کے حسین نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا. جب اتنا آقا حسین نے خط میں پڑھا ہوا لکھا تب کہا تھا میرے بھائی عباس جانے کی تیاری کر. آقا حسین نے پہلے مدینہ چھوڑا پھر مکہ چھوڑا. حضرت عباس نے جانے کی تیاری کی ہے. تیاری ہوئی, آپ نے پہلے کہا لوگو میں آتا ہوں, لیکن اپنے آنے سے پہلے میں اپنے بھائی مسلم کو بھیجتا ہوں کوفے کے حالات پتہ کرنے کے لیے. حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کوفہ. جب آپ کوفہ آئے تو 18,000 لوگ داخل بیت ہو گئے. یزید نے, نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے, بڑے نرم دل انسان تھے,
اہل بیت کے عاشق، اہل بیت سے محبت کرنے والے 18,000 جب داخل بیت ہوئے، یزید کو خط روانہ کیے گئے، یزید کوفہ کے حالات کو سنبھال لے ورنہ تیرے تخت کو ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ 18,000 لوگوں نے حسین کے نام پہ بیعت کی ہے۔ نعمان بن بشیر بڑے نرم دل انسان ہے، حسین کے بھائی مسلم آ گئے ہیں، ان کے نام پہ 18,000 نے بیعت کی۔ تب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جب یہ آیا ان 18,000 کو اس نے دھمکی دی اور کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو، ابھی میں اکیلا آیا ہوں، میرے پیچھے شام کی فوجیں آ رہی ہیں، نہ جانے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ کوئی چاہتا کہ اس کی ماں اپنے بچے کو کھو دے، کوئی چاہتا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، کوئی چاہتا کہ جس کے بچے یتیم ہو جائے۔ 18,000 لوگ کوفہ کے، انہوں نے ایسی بے وفائی کی جنہوں نے خط لکھے تھے حسین آپ آ جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں اللہ اکبر، جب مسجد میں آپ داخل ہوئے تھے تو 18,000 پیچھے تھے، جب آپ باہر آئے تھے تو ایک بھی باقی نہ رہا تھا، ایک بھی باقی نہ رہا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان میں آپ نے پناہ لی، ہانی بن عروہ کے مکان سے نکال کے آپ کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا، حضرت مسلم کو شہید کیا گیا۔ ادھر آقا حسین کو خط روانہ کر دیے تھے میرے بھائی آپ آ جائیے، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، 18,000 لوگ داخل بیعت ہو چکے گئے۔ ادھر میرے آقا حسین نے مکہ چھوڑا، آپ چلے ہیں۔ حضرت نے بتایا سب 2 محرم الحرام کی تاریخ تھی، آپ نے خط روانہ کیے حضرت حبیب ابن مذاکر کے پاس میں، 2 محرم کو خط بھیجا تھا، 4 محرم کو حبیب ابن مذاکر میدان کربلا میں آ گئے تھے۔ 22,000 کا لشکر، اس کا عمر بن سعد کو اس کا سپہ سالار بنا کر کے یزید عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا۔ آقا حسین کو میدان کربلا میں چاروں طرف سے گھیرا، انہی لوگوں نے 7 محرم کی تاریخ کو پانی بند ہوا، حضرت بتا چکے ہیں۔ 8 محرم آئی، 9 محرم آئی، 9 محرم کی تاریخ ہے، 10ویں شب ہے۔ آقا حسین نے مہلت مانگی، کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے رب کو راضی کروں گا۔ ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی صدا ہے، ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی صدا ہے۔ حضرت بیان کر چکے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کا پہلا شہید حضرت نے بیان کیا حبیب ابن مذاکر، شہادتیں ہوتی رہی 10 تاریخ کو۔ اگر میں پیچھے پیچھے بیان کروں تو ساری تقریری سی میں نکل جانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ چند شہادتیں بولنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا وہ بول کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں۔ شہادتیں ہوتی رہی، حضرت حبیب ابن مذاکر شہید ہوئے، اس صاحب کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں۔ ایک تاریخ میں نام ملتا کہ نام حضرت نام تاریخ میں مسلم بن اوسجا گئے، اللہ اکبر، یہ تاریخ میں نام ملتا ہے حضرت مسلم بن اوسجا۔ آپ اپنی ماں کے پاس آئے گئے، آنے کے بعد کہا تھا اے میری ماں مجھے جانے کی اجازت دے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے میں نے تجھے دودھ ہی اسی دن کے لیے پلایا ہے۔ اپنی بیوی کے پاس آئے، کہا مجھے جانے کی اجازت دے۔ بیوی نے ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد میں آقا حسین کے پاس لے کر کے آئی ہے اور کہا تھا اے حسین جانے کی اجازت دو، یہ میرے سرتاج ہے جو آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ کہا تھا لیکن میں ایسے جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ کہا بتا کیسے جانے کی اجازت دے گی؟ کہا پہلے ان سے کہیں یہ مجھ سے وعدہ کرے قیامت کے دن مجھے بھول تو نہیں جائیں گے، قیامت کے دن مجھے تنہا چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے کہا تھا تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ آپ کو آقا حسین نے کہا جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر آپ کو حکم دیا جاؤ اوسجا جا کر کے جنگ لڑو۔ حضرت اوسجا آئے کہ میدان جنگ میں، حضرت مسلم بن اوسجا جب میدان جنگ میں آئے ہیں، کس میں ہمت ہے جو آپ کا سامنا کر سکے، کس میں ہمت ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے؟ صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی مسلم بن اوسجا ہے۔ ایک ظالم کی تلوار آئی، آپ کی گردن پہ لگی ہے، آپ کا سر تن سے جدا ہوا اور آپ کے سر کو خیمے کی طرف پھینکا۔ پھینکنے کے بعد ظالموں نے کہا تھا حسین یہ بھی تمہارے جانثار کا سر ہے۔ اللہ اکبر، آقا حسین بعد میں آئے ہیں، پہلے آپ کی بیوی آئی ہے، اپنے سرتاج کے چہرے کو لیا، لینے کے بعد گود میں رکھا، اپنے سرتاج کے چہرے کو پیار کر رکھی ہے، اس کے چہرے سے مٹی کے غبار کو ہٹا رکھی ہے اور مٹی کے غبار کو ہٹانے کے بعد کہہ رہی تھی اے میرے سرتاج مجھے قیامت کے دن بھول نہ جانا، قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا۔ اتنے میں آقا حسین نے کیا دیکھا، ایک ننھا سا بچہ کا جبہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں ننھی سی تلوار لے کر 22,000 کے لشکر کی طرف دوڑتا جا رہا ہے۔ آقا حسین نے کہا تھا باز اس کو پکڑ لو، نہ جانے کس کا لال نہ جانے کس کا لخت جگر ہے، یہ 22,000
22,000 کا لشکر ہے، جب کہ اس کے نیچے آئے گا نہ جانے اس بچے کا کیا بنے گا۔ حضرت عباس اس بچے کو پکڑ کے لائے ہیں۔ آقا حسین نے پوچھا تھا بیٹے بتا تو سکی اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے، اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے، کس کا لخت جگر ہے، کس نے تجھے سبق پڑھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ بچے نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد کہا تھا حسین جاننا چاہتے ہو میں کس کا لخت جگر ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کسی اور کا بیٹا رکھے ہوں، میں اسی اوسجا کا بیٹا ہوں جس کا سر میری ماں کی گود میں رکھا ہے، یہی میرا باپ ہے۔ اس نے جانے سے پہلے مجھ سے کہا تھا بیٹے پہلے میں جا رہا ہوں، جب میں شہید ہو جاؤں گا تب تجھے آنا ہے، اپنی جان کو قربان کر دینا، حسین پہ آج کو مت آنے دینا، حسین پہ آج کو مت آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ کہا تھا یہی میرا باپ ہے جس نے مجھے سبق پڑھایا تھا، پہلے میں جا رہا ہوں پھر تجھے آنا ہے۔ کہا تھا اپنی جان کو قربان کر دینا، آقا حسین پہ آج کو مت آنے دینا۔ کہنے لگا آقا مجھے جاننے کی اجازت دو۔ آقا حسین نے جاننے کی اجازت دی۔ اس بچے نے 22,000 کے لشکر کو ایسے پھاڑ دیا تھا جسے آپ ڈیلا مارے ڈیلا سمندر میں پڑی ہوئی کائی کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ننھا شہید کربلا کے میدان میں شہید ہوا۔ شہادتیں ہوتی رہتی بڑی تیزی کے ساتھ، جب سب شہید ہو گئے اللہ اکبر تب خیمے ہیں، ہر خیمے کے اندر آقا حسین ہیں، گلے میں بھائی حسن کا امامہ ہے، سر پہ بھائی حسن کا امامہ، گلے میں نانا مصطفیٰ کی چادر ہے، ہاتھ میں بابا علی کی ذوالفقار ہے، جانے کی تیاری ہے۔ تب حضرت علی اکبر نے کہا تھا بابا یہ کہاں کی تیاری ہے؟ کہا تھا بیٹے سب شہید ہو گئے، اب تیرے بابا حسین کو جانا ہے۔ تب حضرت علی اکبر نے کہا تھا میرے بابا جن کے 18 سال کے بیٹے جوان ہو ان کے باپ میدان میں اترے یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ کہا تھا بیٹے کیا چاہتا ہے؟ کہا تھا بابا مجھے پہلے اجازت دو، 18 سال کا جوان بیٹا ہے علی اکبر، خدا کی قسم جن کے باپ دنیا سے چلے جائیں ان بچوں کے حالات آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جن کے جوان بیٹے چلے جائیں ان باپوں کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے باپ کی۔ 18 سال کے بیٹے کو کہا جا اپنی ماں لیلا سے جا کر کے کہنا کہ علی اکبر کو دولہا بنائے۔ اپنی ماں کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تھا میری ماں اپنے علی اکبر کو دولہا بنا۔ اور لوگوں جب مائیں بچوں کو دولہا بناتی ہیں تو کہتی ہے آؤ میرے بیٹے کو آ کر کے دیکھو کیسا لگ رہا ہے، یہ تو علی اکبر ہے۔ حضرت لیلا نے جب اسے دولہا بنایا، میرا حسین کوئی غریب نہیں تھا۔ جب میدان کربلا میں آقا حسین آئے ہیں 36 سوٹوں پہ آقا حسین کا سامان آیا تھا، کوئی غریب نہیں تھا میرا حسین، خدا کی قسم اتنا امیر تھا میرا حسین، اتنا امیر تھا میرا حسین۔ آج میں ان لوگوں کا تعجب کرتا ہوں جو آقا حسین کا اپنے بچوں کو فقیر بنایا کرتے ہیں اور کہتا کہ یہ حسین کا فقیر ہے، خدا کی قسم ان کے غلام دروں دروں پہ جا کر کے بھیک نہیں مانگا کرتے ہیں، بلکہ ان کے تو حالات یہ ہے اتنا امیر ہے میرا حسین، اگر عید کے دن پہننے کے لیے کپڑے چاہیے تو رب جنت سے حسین کے لیے کپڑے بھیجا کرتا ہے، اتنا امیر میرا حسین۔ جب میدان کربلا میں آیا ہے 36 سوٹوں پہ آقا حسین کا سامان آیا تھا، آپ کی ماں صندوق کو نکال کر کے لائی ہے، صندوق کو کھولا، کھولنے کے بعد کہا تھا بتا علی اکبر تجھے کون سا جوڑا پہنایا جائے، بتا علی اکبر تجھے کون سے کپڑے پہنائے جائے۔ اللہ اکبر اپنے علی اکبر کے جسم پہ کپڑوں کو لگا لگا کے دیکھتی تھی، میرے بیٹے پہ یہ کپڑا کیسا لگے گا، میرے بیٹے پہ یہ کپڑا کیسا لگے گا۔ او خدا کی قسم مائیں بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یاد ہوگا تمہیں بھی بچپن کا زمانہ، یہاں تک کہ ماں جب بچوں کو پیر میں چپل پہنانے کے لیے جاتی ہے اپنے بیٹے کے پیر میں چپل کو ڈال ڈال کے دیکھتی ہے، میرے لخت جگر پہ یہ کیسے لگے گی، میرے بیٹے پہ یہ کپڑا کیسا لگے گا۔ او حسین کو میں تمہیں پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کبھی اپنی ماں کو لے کر کے گئے ہو اور اپنی ماں سے کہا
ہو، بات تیرے اوپر یہ کپڑا اچھا لگے گا، بات تیرے پیر میں یہ پہننے کے لیے اچھا لگے گا۔ اب تو حالات اتنے عجیب ہو چکے ہیں، اب تو بیٹا اگر گھر میں کچھ لے کر کے بھی آتا ہے تو سیدھے لے جا کر کے بہو کو دیتا ہے۔ ماں کی سے خبر دقیق ہے، مائیں تڑپتی رہتی ہے۔ میں آپ کو پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اے حسین جو پیغام لے کر کے جاؤ، ہم نے حسین سے سبق یہ سیکھا ہے، ہم تو حسینی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو ماننا یہ ہے، ارے وہ اور ہو گئے جو اپنی ماں کو تڑپاتے ہیں، ہم تو وہ ہے باپ تیری آواز بعد میں آئے گی، تیرا بیٹا پہلے حاضر ہو جائے گا۔ تیری آواز بعد میں آئے گی، بیٹا پہلے حاضر ہو جائے گا۔ حضرت علی اکبر کو جوڑا لے کر کے آئی، کہا تھا کون سا پہناؤں؟ حضرت علی اکبر نے کہا تھا ماں ایسا کر سفید جوڑا پہنا دے۔ کہا تھا کیوں؟ کہا کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، نانا مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سفید کپڑا پہنایا، دولہا بنایا۔ کہاں کا دولہا؟ میدان کربلا کا دولہا، شہادت کا دولہا بنایا، اور کہا تھا شہروانوں آؤ میرے بیٹے کو آ کر کے دیکھو، ام فروا آؤ میرے بیٹے کو آ کر کے دیکھو۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، حضرت اب کوئی تنہا نہیں آئی تھی، حضرت ام فروا اپنے ہاتھ میں اپنے قاسم کو لے کر کے آئی ہے۔ حضرت شہربانو اپنا 6 ماہ کا ننھا عسکر لے کے آئی ہے، حضرت شہربانو 6 ماہ کا ننھا عسکر لے کر کے آئی ہے۔ حضرت زینب اپنے اون و محمد کو لے کر کے آئی ہے۔ آنے کے بعد کہا تھا اے لیلا اس کو کہاں کا دولہا بنایا ہے؟ کہا تھا میں نے اسے شہادت کا دولہا بنایا ہے، میرا بیٹا علی اکبر جانے لگا ہے۔ اللہ اکبر، تب حضرت شہربانو نے کہا تھا نہیں پہلے تمہارا علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے میرا عسکر جائے گا۔ حضرت ام فروا نے کہا تھا نہیں پہلے تمہارا علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے میرا قاسم جائے گا۔ حضرت زینب نے کہا تھا پہلے تمہارا علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے میرے اون و محمد جائیں گے۔ اتنے میں آقا حسین آئے ہیں، آنے کے بعد کہا تھا علی اکبر کس بات کی دیری ہے؟ کہا تھا یہ کہتی کہ پہلے ان کا قاسم جائے گا، یہ کہتی کہ پہلے ان کے اون و محمد جائیں گے، یہ کہتی ہے پہلے ان کا عسکر جائے گا۔ آقا حسین نے کہا تھا علی اکبر دیر نہ کر، جلدی سے جا۔ آقا علی اکبر جانے لگے ہیں، تب کیا دیکھا ننھی سکینہ پیروں سے لپٹی ہے۔ ننھی سکینہ اپنے علی اکبر سے کہہ رہی تھی اے میرے علی اکبر میری ایک بات مانے گا؟ کہا تھا جی بہن بتا کیا بات ماننا ہے؟ کہا تھا جانے سے پہلے اے میرے علی اکبر ایک بار چل کے دکھا دے، جب تو چلتا کہ نانا مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، جب تو بولتا کہ نانا مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، تیری رفتار نانا مصطفیٰ کی رفتار کی طرح ہے، تیری گفتار نانا مصطفیٰ کی گفتار کی طرح ہے، اے علی اکبر چل کے دکھا دے۔ آقا علی اکبر نے چل کے دکھایا ہے، آپ نے بول کے دکھایا ہے۔ جب آپ جانے لگے تب حضرت سکینہ نے کہا تھا اے علی اکبر ایک کام کر۔ کہا تھا جی بہن۔ کہا تھا اپنے چہرے پہ شبلے کو باندھ لے، کہیں کسی بدرزے کی نظر نہ لگ جائے۔ آپ نے شبلہ باندھا ہے۔ میدان کربلا میں جب علی اکبر آیا ہے، ہم سبھی کا مصطفیٰ آیا ہے، خدا کی قسم دکھنے میں آقا علیہ السلام کی طرح تھے، وہ نواسا آقا علیہ السلام کی طرح ہے۔ جب میدان کربلا میں آیا آپ نے تلوار چلائی ہے، شبلہ چہرے سے ہٹا، یزیدی دور ہٹے۔ ہٹنے کے بعد کہا تھا عمر بن سعد ہم حسین کے سپاہی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، حسین کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے ہیں، حسین کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے۔ عمر بن سعد سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا، جیسا کہ حضرت نے بتایا جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ اس کو معلوم تھا جس کو یہ مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں یہ وہ نہیں، یہ ان کا نواسا علی اکبر ہے۔ اس سے لوگوں کو یقین دلایا، ظالموں نے آگے بڑھے۔ کس میں ہمت ہے جو آقا حسین کے بیٹے کا سامنا کرے؟ کس میں ہمت ہے علی کے پوتے کا سامنا کرے؟ اللہ اکبر، جدھر تلوار چلتی گاجر مولی کی طرح لوگوں کے سر تن سے جدا ہوتے جاتے، جس طرف کو بڑھتے صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے۔ کس میں ہمت ہے علی اکبر کا سامنا کرے؟ ایک یزیدی عمر بن سعد کے سامنے آیا، آنے کے بعد کہا تھا عمر بن سعد تجھے کیا لگتا ہے تو ایسے علی اکبر کو قتل کرے گا؟ تو ایسے علی اکبر کا سامنا کرے گا؟ کہا تھا علی اکبر حسین کا بیٹا ہے، اس کے سامنے جو بھی آئے گا اس کا سر تن سجدہ ہو جائے گا۔ کہا پتا پھر کیا کیا جائے؟ کہا جب علی اکبر میدان کربلا میں آ رہا تھا، یہ بار بار مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک کام کر، اچھے نشانچی کا انتخاب کر، سنان کا انتخاب کیا گیا۔ ایک یزیدی علی اکبر کے سامنے آیا، اس نے آنے کے بعد کہا تھا علی اکبر بتاؤ مدینہ کہاں ہے؟ جیسے لفظ مدینہ کہا گیا آقا علی اکبر کی تلوار ٹھہری ہے، مدینے کی طرف رخ کیا ہے۔ اپنی بہن سغرا کی یاد آئی ہے، رو کے کہا تھا بہن سغرا اپنے
اپنے علی اکبر کو معاف کرنا، تیرا علی اکبر تجھے لینے کے لیے نہ آ سکا، سنان نے نیزہ مارا ہے، حضرت علی اکبر کے سینے میں نیزہ آ کر کے لگا ہے، آر کے پار نیزہ ہوا، گھوڑے سے نیچے آئے ہے، ادرکری یا اباتا، اے میرے بابا حسین مجھے سنبھالیے، آقا حسین آئے ہے، علی اکبر کہاں ہے میرا علی اکبر؟ آواز آئی تھی بابا میں یہاں ہوں، اللہ اکبر، آقا حسین گئے ہے، حضرت علی اکبر کو لیا، اپنے زانوں پر رکھا، رکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو پیار کر رہے ہیں، علی اکبر نے بابا سے کہا تھا، اے میرے بابا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ کہا تھا ہاں بیٹے راضی ہو، اللہ اکبر، تب آقا علی اکبر نے کہا تھا، اے میرے بابا ایک احسان کر دے، کہا پتا کیا احسان کرنا ہے؟ میرے بابا میرے سینے میں نیزہ آ کر کے لگا ہے، اس نیزے کو میرے سینے سے باہر نکال دے، بڑی تکلیف ہے بابا، اللہ اکبر، آقا حسین نے کہا تھا، علی اکبر میرا رب بڑا بے نیاز ہے، جب میں تیرے سینے سے نیزے کو نکالوں گا کہیں ایسا نہ ہو تیری شہادت تیرے منہ پہ مار دی جائے، تب آقا علی اکبر نے کہا تھا، بابا میں کسی اور کا بیٹا نہیں، میں حسین کا بیٹا علی اکبر کو، میں علی کا پوتا علی اکبر کو، اے میرے بابا میرے سینے سے نیزے کو نکالنا یہ تیرا کام ہے، صبر کر کے دکھانا یہ علی اکبر کا کام ہے، صبر کر کے دکھانا یہ علی اکبر کا کام ہے۔ آقا حسین نے سینے سے نیزہ نکالا، جب نیزہ نکالا تو صرف نیزہ باہر نہیں آیا تھا، علی اکبر کے دل کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے۔ 18 سال کا علی اکبر، اللہ اکبر، کاندھے پہ ڈالا، اب چلے خیمے کی طرف لے کے، کہا تھا بیٹے اپنے بابا کو قرآن سنا دے۔ 18 سال کا بیٹا علی اکبر ہے، قرآن سنا رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ قرآن پڑھتے جا رہے، آقا حسین چلتے جا رہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا میدان کربلا میں علی اکبر کے جب نیزہ لگا تھا کوئی نشے کی دوا دی گئی تھی، کوئی آپ کو انجیکشن دیا گیا تھا؟ نہیں، میں کہتا ہوں میرا آپریشن جب ہوا نا، آپریشن کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے اس کو پانی مت پلانا، اتنی پیاس کی شدت ہوتی ہے، جن کے پیٹوں کو پھاڑا جاتا ہے، جن کے آپریشن ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے 7 سمندروں کا پانی نچوڑ کے اگر منہ میں ڈال دیا جائے تب بھی پیاس کی شدت کم نہ ہوگی۔ میں کہتا ہوں کبھی سوچ میدان کربلا کے بارے میں، جب آقا علی اکبر کے سینے میں نیزہ آ کر کے لگا کتنی تکلیف رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے کاندھے پہ ڈالا، چلنے لگے ہیں، آگے چلے، ادھر قرآن کی صدا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ پڑھتے جا رہے گئے، علی اکبر کے لب تھمنے لگے گئے، سانسیں رکنے لگی گئے، آقا حسین نے منہ پھیرا، یوں سوچ کے پھیرا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا علی اکبر مجھ سے پانی کا سوال کر دے۔ 3 دن کا پیاسا ہے میرا علی اکبر، 7 تاریخ کو پانی بند کیا گیا ہے، میرا علی اکبر 3 دن کا پیاسا ہے۔ آپ نے چہروں کو پھیرا، آقا علی اکبر نے اپنے بابا کا چہرہ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا تھا، اے میرے بابا یوں سوچ کے چہرے کو پھیرتے ہو کہ علی اکبر پانی کا سوال نہ کر دے۔ اے میرے بابا پہلا دن آیا میں نے صبر کیا ہے، دوسرا دن آیا میں نے صبر کیا ہے، تیسرا دن آیا میں نے صبر کیا ہے، چوتھا دن آیا میں نے صبر کیا ہے۔ اے میرے بابا تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرا علی اکبر تجھ سے پانی کا سوال کرے گا؟ نہیں بابا، مجھے دنیاوی پانی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے علی اکبر کو شہادت کے جام کی ضرورت ہے، اب تیرے علی اکبر کو حوض کوثر پہ جا کے اپنے نانا کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہے۔ اللہ پر اتنا کہا آقا علی اکبر نے، تب اپنے بابا سے کہا تھا، اے میرے بابا تو مجھے خیمے کی طرف تو لے کے جا رہا ہے، لیکن میری سکینہ کے پاس مجھے لے کر کے نہ جانا، میری سکینہ کو میرے پاس مت آنے دینا۔ آقا حسین نے کہا تھا، بیٹے علی اکبر کیوں؟ کہا تھا سکینہ کے پاس لے کر کے جائے گا، علی اکبر سکینہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ اگر میری بہن سکینہ نے مجھ سے کہہ دیا، اے میرے علی اکبر بہن سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا 7 محرم کی تاریخ آئے گی، اپنی بہن سغرا کو لینے کے لیے جائے گا، اے علی اکبر سغرا کو لے کے کب آئے گا؟ علی اکبر اپنی بہن سکینہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ جیسے اتنا کہا، آقا حسین نے کہا تھا، علی اکبر تجھے کیا لگتا ہے اگر تو حسین کا بیٹا ہے تو سکینہ بھی حسین کی بیٹی ہے، تجھے بھی قربانی دے کر کے نانا کے دین کو بچانا ہے، تو اگر میری سکینہ کو صبر کا دامن پکڑ کے کردار فاطمہ نبھانا ہے۔ کہا تھا میری سکینہ کو کردار فاطمہ نبھانا ہے، مجھے خاندان لٹا کے نانا کا دین بچانا ہے۔ کہا تھا وہ میری سکینہ ہے۔ حضرت علی اکبر شہید ہوئے، شہادتیں ہوئیں۔ حضرت قاسم کی شہادت سنے، اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر، شہادتیں ہوتی، حضرت اون محمد شہید ہو گئے، حضرت ام فروا۔ اور یاد رکھیں میدان کربلا میں صرف آقا حسین کے بیٹوں نے قربانی نہیں دی ہے، امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے بیٹے؟
4 बेटे, नाम अबू बकर है, नाम उमर है, नाम अब्दुल्ला है, नाम कासिम है। 4 बेटे शहीद हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं ना, कहते हैं अबू बकर का तो ईमान ही नहीं है वो हसन नल्ला यारी, वो नल्ला यारी, सोशल मीडिया का दौर है, वो तबाही मचा रखी है इन राफजियों में। कह रहे अबू बकर का तो ईमान ही नहीं, जो नबी के बाद सबसे अफजल है। बोले गली गली नगर नगर अबू बकर, नगर नगर गली गली अली 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 अली। हम अबू बकर वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं। हम वो नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली 2 गिरोह तुझसे मोहब्बत करके बर्बाद होंगे। एक वो जो तुझसे ज्यादा ही मोहब्बत करेगा, एक वो जो तुझसे नफरत करेगा। हजरत अली की मोहब्बत में इतने आगे, वह अबू बकर को गालियां देते। हजरत उमर कहते हैं उनका तो ईमान ही नहीं, और कुछ भोले भाले सुन्नी हमारे वो आकर के कह रहे हैं मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं सुन्नी से शिया हो गया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कहते अबू बकर उमर का तो ईमान ही नहीं है, जो हुजूर के पहलू में मौजूद हैं उनके ईमान पे उंगलियां उठा रहे लोग। वो हसन नल्ला यारी जो है, उसकी बीवी जो है, उसका नाम है जूली, वो अमेरिका की यहूदिया है, जिनके खुदों के घर वालों के ईमान का पता नहीं, वो खुद उसका ईमान नहीं है। वो अबू बकर उमर के ईमान को साबित कहता है उनका ईमान नहीं। मुझे आप बताएं, आप अपने बेटों का नाम सलमान और शाहरुख रखेंगे तो मैं आपसे पूछूं किसकी मोहब्बत में रखा है, तो आप कहेंगे क्या हजरत सलमान फारसी की मोहब्बत में रखा है, साहबी रसूल की। मैं कहूंगा झूठे मक्कार। और एक बेटे का सलमान नाम रख दिया तो कह रहा सहाबी की मोहब्बत में, ये शाहरुख किसकी मोहब्बत में रखा है? तो पता चलेगा, आप फिर कहेगा हजरत तो हीरो है, तो सलमान शाहरुख उनकी मोहब्बत में रखा। और रख रहे हैं लोग अपने बेटों के नाम, 2 भाई नाम का, एक का नाम सलमान है, एक का शाहरुख है। इतनी मोहब्बत उनसे कि उनकी मोहब्बत में बेटों के नाम रख डाले। इससे पता चलता है कि मोहब्बत होगी। हजरत इमाम हसन ने अपने 2 बेटों के नाम रखे, अबू बकर और उमर। कोई पूछे किसकी मोहब्बत में रखे होंगे तो जवाब आएगा अबू बकर उमर की मोहब्बत में। जा रहा है? किसकी मोहब्बत में? अबू बकर और उमर की मोहब्बत में। मतलब इमाम हसन तो अबू बकर और उमर से इतनी मोहब्बत कर रहा है कि अपने बेटों के नाम रखे। ये मोहब्बत तो ही है। और ये शिया अपना मातम करने वाले, सीनों को पीटने वाले, इंशाअल्लाह कयामत तक यूं ही अपने सीनों को पीटते रहोगे, तुम्हारी तकलीफ फिर भी कम नहीं होगी, यूं ही सीनों को पीटोगे। अहले बैत से मोहब्बत के दावे करते यूं नहीं देखते कि हजरत इमाम हसन के बेटों के नाम अबू बकर और उमर है। उन पे भौंकने वाले पहले हाल में अर्ज कर रहा था हजरत कासिम 18 साल का बेटा, हजरत उम्मे फरवा हाथ को पकड़ करके लेकर के आई, कहा था हुसैन अब मेरे बेटे को जाने की इजाजत दो। मेरे बेटे को कहा था नहीं, इसे जाने की इजाजत नहीं दूंगा, ये मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है, इसे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। इतना कहा अपने लौट के वापस आ गई। गले में तावीज देखा, तावीज पकड़ा, उसे खोला, मालूम था इमाम हसन ने कहा था जब कोई परेशानी आ जाए तो उस तावीज को खोल देगा। उस तावीज को खोला, लिखा हुआ था हुसैन 10 मुहर्रम की तारीख होगी, सब शहीद होते होंगे, जहां सबको इजाजत दे मेरे कासिम को भी इजाजत दे दे। आका हुसैन के हाथ पे वो तावीज रखा, जाने की इजाजत दी, हजरत कासिम को जाने की इजाजत दी। उस साहिब बड़े तवज्जो से बात को सुनना गए। 18 साल का आका हसन का बेटा कासिम गए, आओ तुम्हें बताता हूँ कासिम कौन गए। खुदा की कसम जब नाम कासिम आता है जिस्म कांपने लगता है। कासिम है कौन? कभी कासिम की हिम्मत को देखना, ये उस अली का पोता है जिसे फातह खैबर कहा जाता है, जो एक हाथ से खैबर के दरवाजे को खाड़ करके कहीं दूर फेंक देता है। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम को इजाजत मिली है। जब हजरत कासिम मैदान करबला में आए, अमर बिन साद ने कहा था अर्जक नाम
نامی پہلوان جس کی بہادری کے چرچے تھے، آج تک کبھی کسی سے ہارا نہیں تھا۔ عمر بن سعد نے کہا ارزق جا قاسم کا سامنا کر۔ تب ارزق نے کہا تھا کیا میں اس بچے کا سامنا کروں گا؟ اگر میں اس کا سامنا کروں گا میں رسوا ہو جاؤں گا کہ اتنا بڑا وقت کا پہلوان قاسم کا مقابلہ کرنے آیا ہے۔ اللہ پر تب ارزق نے کہا تھا اس کے لیے تو میرا چھوٹا بیٹا کافی ہے۔ ارزق نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، اس کا بیٹا سامنے آیا، آنے کے بعد کہا تھا قاسم بہت بڑی خطا کر دی ہے، تجھے شاید معلوم نہیں تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ کہا تھا کون کھڑا ہے؟ کہا تھا میں ارزق کا بیٹا ہوں، میرا باپ میرا استاد ہے۔ تب حضرت قاسم نے کہا تھا ابے نادان، اگر تیرا باپ تیرا استاد ہے تو قاسم کا استاد بھی غازی عباس ہے، قاسم کا استاد بھی غازی عباس ہے۔ باتیں ہوئی، آپ جواب دیے، اس نے وار کیا، 41 بار روکے آپ۔ جب حضرت قاسم نے وار کیا، اللہ اکبر، ارزق کے بیٹے کے یہاں سے تلوار چلائی ہے، جسم کو چیرتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ میں تلوار کو اتار کے رکھ دیا ہے۔ ایک بیٹے کے قاسم نے 2 ٹکڑے کیے۔ حضرت عباس علمبردار ٹیلے پہ کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آقا حسین کے پاس آئے، ہاتھ پکڑا، آؤ حسین چلو، اپنے قاسم کی بہادری کو دیکھو۔ دیکھو قاسم میدان کربلا میں کیسے شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ پکڑ کے لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت قاسم نے ایک بھائی کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرا بیٹا آیا دوسرے کے 2 ٹکڑے کیے، تیسرا بیٹا آیا تیسرے کے 2 ٹکڑے کیے، چوتھا بیٹا آیا چوتھے کے 2 ٹکڑے کیے۔ حضرت عباس نے نعرہ بلند کیا، وارے میرے قاسم تیری ہمت کو سلام کو، وارے میرے قاسم تیرے حوصلے کو سلام کو، وارے میرے قاسم تیری جرأت کو سلام کو۔ اللہ اکبر، جب 4 بیٹوں کے 2 ٹکڑے کر دیے، ارزق تلملا سا گیا، حضرت قاسم کے سامنے آیا، آنے کے بعد کہا تھا قاسم تو نے میرے 4 بیٹوں کو مار کے رکھ دیا ہے، اب دیکھ میں تیرا کیا کرتا ہوں۔ تجھے شاید معلوم نہیں ہے تیرا سامنا ارزق سے ہوا ہے جو آج تک کبھی کوئی جنگ ہارا نہیں ہے۔ جب جیسے اس نے اتنا کہا تب حضرت قاسم نے کہا تھا کیا بہادری کے ڈیگے مارتا ہے، تجھ سے زین سنبھالنی بھی نہیں آئی ہے۔ اس نے زین کی طرف دیکھا، آقا قاسم نے تلوار چلائی ہے، ارزق کے 2 ٹکڑے کیے۔ عباس نے نعرہ بلند کیا، وارے میرے قاسم تیری ہمت کو سلام ہے۔ آقا حسین نے کہا تھا قاسم ٹھہر جاؤ، ہم کربلا کے میدان میں خون بہانے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم خون بہانے نہیں آئے ہیں۔ کہا تھا ہم خون بہانے نہیں آئے، اپنے نانا کا دین بچانے۔ اگر آقا حسین قاسم کو نہ روکتے، 18 سال کا قاسم 22,000 کے لشکر کے لیے کافی ہو جاتا۔ کس میں ہمت تھی جو قاسم کا سامنا کرے؟ کس میں ہمت ہے جو قاسم کا مقابلہ کرے؟ آپ نے کہا ٹھہر جا، ادھر ٹھہرے۔ جب ارزق کو مار دیا، عمر بن سعد نے کہا اب ارزق سے طاقتور تو کوئی نہیں، کون اس کا سامنا کرے گا؟ بزدلی پہ اترے، دور سے تیر برسائے۔ حضرت قاسم کے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پہ تیر آ کر کے نہ لگا ہو۔ جب تیر لگے، گھوڑے سے نیچے آئے، ایسے آئے تھے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ گیا ہو۔ کہا تھا آقا حسین مجھے سنبھالیے، آقا حسین نے سنبھالا۔ اللہ، حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت ننھے اصغر حضرت اولو محمد شہید ہوئے، 6 ماہ کا ننھا اصغر بچا۔ آپ نے اسے گود میں لیا، یزیدیوں کے سامنے لے کر کے آئے۔ شمر لعین نے، حرملہ نے تیر مارا، آقا اصغر کے گلے میں تیر آ کر شمر لعین نے۔ آقا حسین جب میدان کربلا میں اترے نا، 33 زخم تلواروں کے آئے، 34 زخم نیزوں کے آئے، کموں سے نڈھال ہے آقا حسین، آخری آقا حسین ہے۔ میں اگر بیان کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، آخری شہادت ہے۔ اللہ اکبر، جب آقا حسین آنے لگے، سنی لیں، جب آقا حسین آنے لگے گھوڑے پہ سوار کیے، پہلے آنکھ میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت زینب نے پوچھا تھا حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا تھا بہن تجھے کیا بتاؤں، سب کو تیار کرنے والے تھے لیکن حسین کو تیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا تھا بھائی تجھے تیار کرنے والا کوئی نہیں، تیری بہن تجھے تیار کرے گی، بہن ہو تو ایسی ہو۔ خدا کی قسم، آقا علی کی بیٹی سیدہ زینب نے وہ جوہر دکھائے ہیں کربلا کے میدان میں۔ مدینے سے مکہ تک حسین حسین تھا، مکے سے کربلا تک حسین حسین تھا، لیکن کربلا کے بعد اب حسین نہیں، اب زینب حسین بن گئی تھی۔
اب زینب حسین بنی تھی، اپنے بھائی کو تیار کیا، آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، جانے لگے، گھوڑا پڑنے کا نام نہیں لیتا، گھوڑے نے یوں رخ کیا، آقا حسین نے خیمے کی طرف دیکھا، ننھی سکینہ کھڑی ہے اور کہہ رہی تھی میرے بابا ایک آخری بار مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ آقا حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، خدا کی قسم بیٹی اور باپ کا پیار ہی بڑا نرالا ہے۔ بیٹیوں کو باپ کے جگر کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ جب لوگ مرتے ہیں میں نے دیکھا کہ بیٹے دیکھ کے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں باپ کی چارپائی چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، اس لیے کہ میرے بابا صرف تیرا جنازہ میری دہلیز سے نہیں نکلے گا، تیری بیٹی کے حضرتوں کے جنازے نکل جائیں گے۔ جن کے باپ دنیا سے چلے جائیں، مجھے پتا کتنی بیٹی ایسی ہیں جن کی میکے میں قدر ہوتی ہو۔ بھائی کہتا تو نہ آیا کر، تیرے آنے سے گھر کا سکھ چین چلا جاتا ہے۔ سکھ چین جب باپ کے جانے، جب باپ ہوتا ہے بیٹیاں راج کرتی ہیں میکے میں، بیٹیوں کی پسند کی سبزیاں بنا کرتی ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے بیٹیوں کا۔ آقا حسین کی ننھی سکینہ گئے، جیسی اتنا کہا گھوڑے سے اترے گئے، حضرت سکینہ کے پاس پہنچے، اٹھانا چاہا، سکینہ نے کہا تھا اے میرے بابا اب اٹھانے کی جرت نہ کر، تو نے بڑے ناسے اٹھائے گئے، کس کس کو اٹھائے گا، اب ایک احسان کر دے، رکوع کی حالت کی طرح ہو جا۔ آقا حسین جس طریقے سے نماز میں رکوع کیا جاتا ہے آپ اسی حالت میں ہوئے گئے۔ بیٹی نے اپنے بابا کا چہرہ پکڑا، اپنے بابا کے ماتھے کا بوسہ لیا، دائیں رخسار کا بوسہ لیا، رخسار کا بوسہ لیا، لبوں کا بوسہ لیا، گلے کا بوسہ لیا، اپنے بابا کے سینے کا بوسہ لیا۔ جب بابا کے سینے کا بوسہ لیا آقا حسین سے رہا نہ گیا، جب پوچھا تھا میری سکینہ اتنا تو بتا دے، اتنا پیار کس لیے کر رہی ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا میرے بابا تیرے ماتھے پہ جو بوسہ لیا ہے وہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا، جو تیرے دائیں رخسار پہ بوسہ لیا ہے وہ بابا علی کا بوسہ تھا، جو بائیں رخسار پہ بوسہ لیا ہے وہ امی فاطمہ الزہرا کا بوسہ تھا، جو تیرے لبوں پہ بوسہ لیا وہ حضرت حسن کا بوسہ تھا، وہ چچا حسن کا بوسہ تھا، جو تیرے گلے پہ بوسہ لیا ہے وہ تیری سکینہ کا بوسہ تھا، جو تیرے سینے پہ بوسہ لیا ہے۔ اتنا کہا ٹھہر گئی، آقا حسین نے کہا تھا بیٹی بتا تو سکی، رو کے کہا تھا میرے بابا رات آئی ہے سب تو سو گئے ہیں، میرے خواب میں میری بہن سگرا آئی ہے، آنے کے بعد میری سگرا نے کہا تھا اے میری بہن سکینہ میدان کربلا کا ہوگا، سب شہید ہو چکے ہوں گے، آخر میں میرے بابا حسین جائیں گے، سب کو پیار کرنے والے ہوں گے، حسین کو پیار کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اے میری بہن اتنا احسان کر دینا، تجھے سب کا پیار دینا ہے، اتنا احسان مجھ پہ کرنا، جب سب کا پیار دے اپنی سگرا کا وہ پیار کا حق ادا کر دینا ہے، اپنی سگرا کا بھی پیار بابا کو دینا ہے۔ اتنا کہا، اللہ اکبر، آنکھ میں آنسو ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے۔ جب یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر تھا، ظالموں سے کہا تھا خطبہ دیا، اور وہ خطبہ تھا جس خطبے کو سن کر کے خدا کی قسم وہ خطبہ نہیں تھا بلکہ اکثر حدیثیں تھیں۔ اس خطبے میں آقا حسین نے کہا تھا لوگوں کیا میں وہ نہیں جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے؟ کیا میں وہ نہیں جسے میرے نانا سونگھا کرتے تھے اور کہتے تھے جنتی پھول کی خوشبو آتی ہے؟ کیا میں وہ نہیں؟ میرے نانا نے فرمایا حسین میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ آپ نے بڑے جملے ارشاد فرمائے، ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہ پڑا۔ اللہ اکبر، کہا حسین سامنا کر، یا تو ہاتھ دے یا سر دے، کہا آؤ اس پر سامنا کرو۔ آقا حسین سے سامنا کرے کوئی کس کی ہمت تھی؟ تلوار چلی، لڑتے رہے غموں سے نڈھال، 33 زخم تلواروں کے، 34 زخم نیزوں کے آقا حسین کی آئے ہیں، گھوڑے سے ٹیک لگائی ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہا تھا عمر بن سعد ٹھہر جا، کہا مجھے سجدہ کر لینے دے۔ آپ نے سجدے میں سر کو رکھا، سمر زلزوسن نام تھا اس کا، اس سمر لعین نے آقا حسین کے گلے پہ تلوار چلائی ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ منظر تھا کہ زمین نیچے چلی گئی تھی، کہیں زینب نہ دیکھ لے، کہیں سکینہ نہ دیکھ لے، آقا حسین کی بیٹی۔ اللہ اکبر، آپ نے شہادت کا جام پیا۔ ان ظالم یزیدیوں نے 72 شہید تھے، ان کے سروں کو تن سے جدا کیا۔ وہ 10 محرم کی رات آئی ہے، شام غریبا۔ وہ رات کیسی تھی جانتے ہیں آپ؟ او میلو ٹھیلو کے نام پر مستیاں کرنے والوں، پہلی رات جب آئی تھی 10 محرم کی، 72 لاشیں پڑے اہل بیت، 72 لاشیں۔ سیدہ زینب
اللہ اکبر، ان یزیدیوں نے، ظالموں نے کیا نہ کیا، خیموں کو لوٹا گیا، ان 72 لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑے دوڑائے، جسم تار تار ہوئے۔ پہلی رات آئی سیدہ زینب نے، اب زینب زینب نہ رہی، اب زینب حسین بنی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں عباس کا خنجر لیا، اپنے بھائی کا، اور کہا تھا ظالموں اب آؤ، یا تو زینب کا سامنا کرو یا ان لاشوں کو ہاتھ لگاؤ۔ اللہ اکبر، جب سیدہ زینب نے اتنا کہا ڈر گئے، یہ تو خاتون ہے، اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے میں اس کو ہاتھ لگائے، دور ہٹے چلے گئے۔ وہ ظلم و ستم کربلا کے میدان میں ہوئے، سیدہ زینب نے لاشوں کو جمع کیا، 72 لاشیں جمع کیے، ان کا ڈھیر لگایا۔ اب سیدہ زینب ان کی رکھوالی کے لیے بیٹھی ہیں، اتنے میں آپ نے کیا دیکھا، ایک خاتون کھڑی ہے ہاتھ میں پیالہ لے کر، وہ آئی نا، اس نے کہا تھا زینب لو یہ پانی پی لو۔ سیدہ زینب نے کہا تھا اب ہمیں پانی اچھا نہیں لگتا ہے، جس کا اصغر نہ رہا ہو، وہ اصغر، میرے اصغر کے جو تیر لگا، تیر کا قد بڑا تھا، میرے اصغر کا قد چھوٹا تھا، میرے اون و محمد نہ رہے، میرا 18 سال کا بھتیجا علی اکبر نہ رہا، میرا بھائی حسین نہ رہا، اب یہ پانی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ نے منع کیا، اس خاتون نے کہا تھا شاید تم نے مجھے جانا نہیں میں کون ہوں، کہا تھا میں حر کی بیوی ہوں، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے، بتا زینب میں تیرے لیے کیا کروں۔ میں ہاتھ میں یہ پانی لے کر کے یوں سوچ کے آئی تھی کہ تو پیاسی ہے، تجھے پانی پلا دوں گی، کہا تھا زینب لے لے، منع کیا، معلوم تھا کہ اس کو اگر اس کی امی فاطمہ کا واسطہ دوں گی یہ پانی کو منع نہیں کرے گی، حضرت فاطمہ کا واسطہ دیا، حضرت زینب نے پیالہ لیا، اللہ اکبر، آپ نے پیالہ لیا، دوڑی ہے خیمے کی طرف، خیمے میں جا کر کے تلاش کر رہی ہے سکینہ، سکینہ کہاں ہے میری سکینہ، اللہ اکبر، آقا حسین کی بیٹی سکینہ، 6 سال کی عمر سکینہ کی ہے، تلاش کر رہی ہے، حضرت سکینہ خیمے میں نہ ملی، آواز آتی ہے امی، آواز آتی ہے پھپھی آؤ مقتل کی طرف چلی آؤ، حضرت زینب مقتل کی طرف پہنچی جہاں پہ لاشوں کو جمع کیا گئے، اللہ اکبر، کیا دیکھا، حضرت سکینہ ایک لاشا پڑا ہے، اس کے پیر پہ اپنے سر کو رکھ کر کے سو رہی ہے، اللہ اکبر، کہا تھا بیٹی یہ کس کا لاشا ہے، کہا تھا یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے، حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی اتنا تو بتا تجھے پتا کیسے چلا یہ تیرے بابا حسین کا لاشا ہے، سر کو کاٹ لیا گیا ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں، شناخت کیسے ہوئی، تب حضرت سکینہ نے کہا تھا اے میری پھپھی جان تمہیں تو معلوم ہے نا کبھی میں اپنے بابا حسین کے بغیر سوئی نہیں ہوں، اور سائی بیٹی اور باپ کی محبت کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں، بیٹیاں دروازوں پہ کھڑے ہو کے اپنے باپ کے آنے کا انتظار کیا کرتی ہے، اللہ اکبر، حضرت سکینہ نے کہا تھا کبھی میں اپنے بابا کے بغیر سوئی نہیں ہوں، آج پہلی رات آئی ہے، سونا چاہتی تھی لیکن آنکھ نہ لگی، اللہ اکبر، میں نے اتنے میں کیا سنا، ایک آواز آئی ہے، آواز آ رہی تھی بیٹی سکینہ آ میرے سینے سے آ کر کے لگ جاؤ، میں مقتل کی طرف دوڑ کے آئی ہوں، یہی لاشا تھا جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی اتنا تو بتا تب تو سینے پہ کیوں نہیں سوئی، حضرت سکینہ نے کہا تھا پھپھی جان سینے پہ سونا چاہتی تھی لیکن سینہ تار تار کر دیا گیا ہے، اتنے زخم آئے کہ سینے پہ، میرے بابا کو بڑی تکلیف ہے، اگر بیٹی سینے پہ سو جاتی نہ جانے بابا کو کتنی تکلیف ہوتی، اس لیے کہ اپنے بابا کے پیروں پہ سو گئی ہو، حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی اٹھ یہ لے پانی پی لے، حضرت سکینہ نے کہا تھا پھپھی آپ پہلے پیئے، کہا ہمارے گھر کا دستور یہ ہے پہلے بچوں کو پلایا جاتا ہے بعد میں بڑے پیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آتی ہے پہلے بچوں کو دی جاتی ہے بعد میں بڑوں کو ملا کرتی ہے، اتنا سنا سکینہ نے، کہا تھا اچھا، کہا تھا ہاں بیٹی، ہاتھ میں پیالہ لیا، دوڑی ہے اس طرح جہاں پہ ننھے اصغر کو دفن کیا گیا ہے، اللہ اکبر، سکینہ دوڑی ہے، کہا تھا پھپھی ابھی تو اصغر میرا پیاسا ہے، پہلے اصغر کو پلاؤں گی، آگے بڑھی ہے، ٹھوکر لگی ہے، پیالہ زمین پہ گرا، آواز آئی ہے سلام علیہ صبر سکینہ، اے سکینہ تیری ہمت کو سلام ہو، سکینہ تیرے حوصلے کو سلام ہو، سکینہ تیری ہمت تیرے حوصلے کو سلام ہو، اللہ اکبر، حضرت سکینہ میدان کربلا میں کیا ہوا، یہ پہلی رات گزری، اب سے 13 محرم کی تاریخ تھی، یہ لاشیں 3 دن تک پڑے رہے، کتنے دن؟ 3 دن، وقت زیادہ ہو گیا سنی لیں، اس لیے کہ آواز میری زیادہ قیمتی ہے، مجھے کئی دن تک ابھی بولنا، استاد نعمانی صاحب قبلہ کل میرے ساتھ ہی رہیں گے ٹنک پور میں،
انشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اشتہار دیکھ کر کے. تو یہ میدان کر 3 دن تک لاشیں پڑے. لوگوں کو بس یہیں تک پتا ہے آپ کا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. پر جانتے ہو یہ جنہوں نے شہید کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ بڑی تیزی کے ساتھ 5 منٹ میں سنو. 3 دن تک یہ لاشیں پڑے رہے. 13 تاریخ کو یہ قافلہ کربلا سے چلا. لاشوں کو ساتھ میں لے کر کے نہیں گئے تھے, بندی بنا کر کے. سب سے بڑا توق اگر کسی کے گلے میں ڈالا گیا ہے تو وہ امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا گیا ہے, جس کا وزن اتنا تھا. آپ جب چلتے تھے تو حالت ایسی ہوتی تھی جیسے کہ نمازی کی حالت رکوع میں ہوتی. بیمار زین العابدین آقا حسین کا بیٹا گلے میں توق ڈالا گیا, ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور لے کر کے چلے ظالم. جب یہ چلے کربلا سے تو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے, ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی اسد, ان لوگوں نے ان لاشوں کو نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفنایا. جو سروں کو کاٹ کر کے 72 نیزے ہیں, ان 72 نیزوں پہ 72 سر ہیں. یہ لوگ چلے, قافلہ 13 محرم کو چلا. جانتے ہو کتنا لمبا سفر کیا تھا سیدہ زینب نے؟ 13 محرم کو یہ قافلہ کربلا کے میدان سے چلا تھا. کربلا سے پہنچے کوفہ, کوفہ سے دمشق یزید کے دربار میں. پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گئے لے کر کے, پھر وہاں سے پہنچایا دمشق. تو یہ جو سفر تھا, اس کی جو مسافت تھی, تو یہ جو سفر طے ہوا گیا 13 محرم کو چلے تھے, 27 رمضان کو پہنچے تھے. کتنے رمضان کو؟ 27 رمضان. 9 مہینہ کچھ دن تک یہ سفر سیدہ زینب نے پیدل طے کیا تھا. حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا گیا اور لے کر کے چلے. ایک بوڑھا, ایک راہب ملا, اس نے کہا تھا اے بے قصور قیدی میرے حق میں دعا کر. کہا تھا آپ کو کیسے پتا کہ میں بے قصور قیدی ہوں؟ کہا تھا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے قادسیہ کا چوک ہوگا, 72 نیزے ہوں گے, 72 نیزوں پہ 72 سر ہوں گے, ان میں ایک بے قصور قیدی ہوگا. وہ جس کے حق میں دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. آپ نے دعا کی, اللہ تجھے کسی ظالم کا قیدی نہ بنائے. کہا تھا یہ کیسی دعا؟ کہا تھا میری پیٹھ سے کپڑا ہٹا. جب کپڑے کو ہٹایا گیا تو کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں امام زین العابدین کے برف کا نشان نہ تھا. آپ چلتے تھے, وزن اتنا تھا, جھکتے تھے تو ظالم کوڑے برساتے تھے. اس طریقے سے لے کر کے گئے حضرت زینب. ایک آخری بات اور عرض کر دوں, اس کے بعد تقریر ختم. آپ راستے میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون آئی. آنے کے بعد عمر بن سعد سے کہا تو حکیم ہے؟ اس نے ہنس کے کہا تھا نہیں میں حکیم نہیں, یہ جس کے بیڑیاں پڑی ہیں یہ حکیم ہے. دوڑ کے آئی, کہنے کے بعد کہا تو حکیم ہے؟ امام زین العابدین نے کہا میرے سجاد نے, بوڑھی میں حکیم, میرا بابا حکیم, میرا نانا حکیم الامت ہے. جس اتنا کہ عمر بن سعد کے پاس آئی, کہنے لگی میرا ایک بیٹا ہے, 7 بیٹیاں ہیں, میرے بیٹے کے کسی چیز نے کاٹا ہے, طبیبوں نے لا علاج قرار کر دیا. کہا تھا تجھے جتنا سونا چاہیے, میری 7 بیٹیوں کا جتنا زیور ہے سارا لے لے, لیکن اسے جانے کی اجازت دے. اللہ اکبر, سارا زیور لے کر کے آئی, عمر بن سعد کو دیا. امام زین العابدین کو لے کر کے پہنچی, اتنے میں کیا دیکھا, ایک بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے. وہ کہہ رہی تھی ماں لوٹ جا. اب جس کے لیے اس طبیب کو لے کر کے آئی ہے وہ دنیا میں نہ رہا. جیسی ماں نے اتنا سنا, چیخ نکلی. جب چیخ نکلی, امام زین العابدین نے کہا تھا بوڑھی یہاں تک لے کر کے آ گئی ہے, گھر کے اندر لے کر کے نہیں جائے گی. اللہ اکبر, بوڑھی گھر کے اندر لے کر کے آئی ہے. کیا دیکھا, 7 بہنیں گئے, ایک بھائی گئے مرا ہوا پڑا ہے, کچھ بہنیں پائتی بیٹھی ہوئی ہے, کچھ سرہانے بیٹھی ہے, اپنے بھائی کو پیار کر رہی ہے. اللہ اکبر, 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہو, کوئی سوچو ان بہنوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آقا حسین نے جب یہ منظر دیکھا, اپنی بہن سغرا کی یاد آئی ہے, آنکھ میں آنسو آ گئے, آگے بڑھے گئے, اس کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد کہا تھا اٹھ, بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے. اتنا کہا بھائی اٹھ کر کے بیٹھ گیا. بوڑھی نے کہا بڑی پاور والا ہے, تیرا ہاتھ پورے میرے مرے کو اٹھا دیا. آپ نے کہا تھا دیر نہ کر بوڑھی, جلدی سے جا, باہر سے مٹی کو اٹھا کر کے لا. اپنے دامن میں مٹی کو بھر کر کے لائی. جب مٹی دامن میں بھر کر کے لائی, کہا تھا اس کو کھولا گیا تو کیا دیکھا, مٹی سونا بن چکی تھی.
بوڑھی نے کہا تھا کتنی پاور والا ہے، مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، برے کو جلا دیتا ہے۔ کہا تھا بیٹا یہ تو بتا، جب میں تجھے لینے کے لیے گئی تھی 72 نیزے تھے، ان 72 نیزوں پہ 72 سر تھے، دیکھ کے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ تیرے اپنوں کے سر ہو۔ تب امام زین العابدین نے کہا تھا بوڑھی وہ کسی اور کا سر نہیں تھا، سب سے آگے جو سر تھا وہ میرے بابا حسین کا سر تھا، سب سے پیچھے جو سر تھا وہ میرے بھائی عسکر کا سر تھا۔ تب بوڑھی نے کہا تھا میرے کو زندہ کیا، اپنے کو زندہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا تھا بوڑھی میں زندہ انہیں کرتا ہوں جو مر گئے ہو، میرا بابا مرا نہیں، وہ نیزے پہ قرآن کو سناتا ہے۔ نواسے شہ مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے۔ جب بھی مسجد میں ہوتی ہوئی سنو اذان تو سمجھ لینا کربلا کا حسین زندہ ہے۔ کہا تھا میرا بابا مرا نہیں، وہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ ان لوگوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، وہاں سے یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اللہ اکبر، یزید کے دربار میں سیدہ زینب نے خطبہ دیا تھا، ایسا خطبہ دیا تھا ایک نابینا صحابی دوڑ کے آگے بڑھے، کہا کہ ایسے آگے بڑھے ہٹاتے ہوئے لوگوں کو، کہا تھا کیا علی آ گئے؟ لوگوں نے بتایا نہیں نہیں یہ زینب ہے۔ کہا تھا آواز ایسی تھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے علی آ گئے ہو۔ سیدہ زینب نے ایسا خطبہ دیا یزید کے دربار میں، آواز کردار زینب کا تھا، آواز مولا علی کی تھی۔ یزید کے دربار میں لوگوں کو لایا گیا، وہاں کچھ ٹائم تک انہیں قید کیا گیا، کچھ ٹائم تک انہیں قید کیا اور قید کرنے کے بعد رہا کیا۔ یہ لوگ مدینے آ گئے۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ کتنی ہجری میں؟ 61 ہجری میں۔ 3 سال کے بعد 64 ہجری میں یزید پلید یہ بیمار ہوا۔ بیماری ایسی تھی، پیٹ کا درد، آنتیں سڑ گئیں، ایسے چیختا تھا جیسے سور چیختا ہو۔ پیاس ایسی تھی کہ ایک قطرہ یزید کے گلے میں ڈالتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے تلوار چلا دی ہو، کسی نے تیر مارا ہو۔ منصور بن عمار کہتے کہ جو حسین کے قاتل تھے وہ سب ایسی پیاس میں ملوث ہوئے تھے، ایسی پیاس میں کہ جتنا پی لیں ان کی پیاس کب نہیں ہوتی تھی، اور پیاسی میں تڑپ تڑپ کے مرے۔ یزید بیمار 64 ہجری میں ہوا اور اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا۔ معاویہ آقا حسین سے محبت کرتا تھا اور اس نے کہا بیٹے آج سے یہ تخت میں تجھے سونپتا ہوں۔ معاویہ نے کہا تھا اے میرے باپ، مجھے ایسا تخت نہیں چاہیے جو اہل بیت اطہار کے خون کے دھبے لگے ہو، جس پر جو اہل بیت اطہار کے خون سے سنا ہو، ایسا تخت مجھے نہیں چاہیے۔ بیٹے نے منع کیا، یہ تڑپ تڑپ کے 64 ہجری میں مرا۔ 67 ہجری میں 6 سال کے بعد اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم پہ مسلط کر دیتے ہیں، ان کے کیے کا بدلہ ہے۔ یعنی ایران اسرائیل پہ بمباری کر رہا ہے تو ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بھی سن لیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم عقائد میں ایران کے ساتھ نہیں، بس ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اسرائیل تباہ ہو رہا، ایران بھی ظالم ہے، اسرائیل بھی ظالم ہے۔ اللہ ایک ظالم کے ذریعے دوسرے ظالم کا بدلہ پورا کر دے۔ تو اسی طریقے سے 67 ہجری میں اللہ نے ایسے ظالم اور کذاب شخص کو ان لوگوں پہ مسلط کیا جنہوں نے آقا حسین کو قتل کیا تھا۔ اس کا نام مختار ثقفی تھا، نبوت کا دعویٰ کیا اس ظالم نے، کذاب تھا۔ اس نے ایک تحریک چلائی، چن چن کے قاتلان حسین سے بدلہ لیا۔ 67 ہجری میں فرات کے کنارے اس نے ابن زیاد اس کو وہاں پر پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کے سر کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد مختار کی بارگاہ میں وہ سر لایا گیا۔ وہیں کوفے کے گورنر ہاؤس کے سامنے جہاں آقا حسین کے سر کو رکھا تھا، اس کے سر کو رکھا گیا۔ ان کے انجام یہ ہوئے، لوگ کہتے آیا آیا آیا، کیا آیا؟ کہتے ایک سانپ آتا تھا جو اس کے ایک نتھنے سے گھستا دوسرے نتھنے سے باہر نکل جاتا تھا، باہر نکل جاتا تھا۔ ان یزیدیوں نے جن نے آقا حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا، سنے مختار ثقفی نے چن چن کے ان کو مارا تھا۔ ایسی پیاس میں ملوث ہوئے تھے کہ جتنا پانی پی لیتے تھے ان کی پیاس کم نہیں ہوتی تھی۔
یہی لوگ تھے قاتلان حسین، جو تھے ان کا انجام یہ ہوا، وہ یہاں بھی پیاس سے مرے، اور نہ یہاں ان کی پیاس پانی سے کم ہوتی تھی، اور مرنے کے بعد آخرت کے میدان میں وہ حوض کوثر سے بھی محروم رہیں گے اور جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہر میدان کربلا میں یزیدیوں کے لشکر میں تھے، لیکن محبت کا حق ادا کرنے کے لیے آپ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو گئے تھے۔ جو حسین سے محبت کرنے والے، اس لیے میں نے کہا تھا ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کی قبر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ کی بات